बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लाम आबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं कि अब अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम में, बल्कि क़याम तो हो चुका है, उसके ऐलान में चंद दिन बाकी हैं। ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, चंद दिन बाकी हैं। और जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा है, अब अफ़ग़ान तालिबान की अफ़ग़ानिस्तान में हुकूमत और अमेरिका और दीगर फोर्सेस को शिकस्त, उसके असरात अब पड़ोसी मुल्क यानी कि हमारे इंतहाई अज़ीज़ तरीन दुश्मन जो हैं उन तक पहुंच चुके हैं। और अब ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि तालिबान भारत में भी पहुंच चुके हैं और भारत के मामलात काफ़ी ख़राब हैं और उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, एक हद तक ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन असल बात ये है कि ये पॉसिबल नहीं कि ये महज प्रोपेगेंडा हो। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई भी तहरीक उठती है तो उसकी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं हमसाया ममालिक में, तो उसके असरात पड़ते हैं। ये बात तयशुदा है कि जैसे मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि जैसे रशिया जब फातह करार पाया था, तो उसके बाद जो इस्लामी तहरीकें थीं, जो मुख्तलिफ़ जद्दोजहद हो रही थी, मुसलमान जहाँ जहाँ मुतहर्रिक थे, महकूम मुसलमान, तो उनमें एक जान पड़ गई थी उन तहरीकों में। और इसीलिए फिर वो सारी हमारी फ़ौजी क़यादत को एक C-130 में क्या कहना चाहिए सबोटाज किया गया और एक तयशुदा मंसूबे के तहत उनको रास्ते से हटा दिया गया था। तो अब भी सूरत हाल उसी नौइयत की है और अब भी जो 21 साल के बाद अफ़ग़ानिस्तान में एक फ़तह हुई है निहत्ते लोगों को जिनके पास ना फ़िज़ाइया थी, ना उनके पास टैंक्स थे, ना उनके पास जदीद तरीन हथियार थे। उन्होंने ये काम किया है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये चीज़ें, सबसे ज़्यादा दो लूज़र हैं, मैं आपको बताता होता हूँ। दो लूज़र, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 अशरफ गनी एंड कंपनी, ये दो हैं। बाकी सब अपने अपने मुल्कों को चले गए। अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो हार गया। 2200 अरब डॉलर जो है वो यहाँ पे उनके फ़ारग हो गए। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी मईशत है। बस ये है कि कुछ अर्सा तक ये ज़रूर तारीख़ में ये ज़रूर लिखा जाएगा कि वो शिकस्त खुर्दा के तौर पे यहाँ से निकले। यूरोप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो इंडिया को ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया साथ ही बैठा है और उसके असरात इंडिया में पहुँचना शुरू हो गए हैं। उसकी रीज़न एक तो यह है कि मकबूजा कश्मीर, नंबर 1। मैं अजीत डोवल की तरफ भी आता हूँ, क्योंकि अब अजीत डोवल का भी जो सारे का सारा प्लान था, जो सारी की सारी बढ़कें थीं, और वो भी बहुत बड़े मुफ़क्कर आज़म इंडिया के बने हुए थे और समझते थे कि जो वो कहते हैं और जो वो प्लान करते हैं असल चीज़ वही है। हालांकि अगर देखा जाए तो नाकाम तरीन आदमी अजीत डोवल है। अजीत डोवल कराची में उसकी सारे का सारा नेटवर्क पकड़ा गया, नाकाम हुआ। अजीत डोवल बलूचिस्तान में पकड़ा गया, सारा नेटवर्क नाकाम हुआ। कुलभूषण और उसका पूरे उसके साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क पूरी दुनिया में। उसके बाद बालाकोट, पठानकोट, फिर बालाकोट का जो रद्द अमल, अभिनंदन, अजीत डोवल की सारी अजीत डोवल, अमित शाह, राजनाथ, उन सब का, मोदी सरकार, सब का वो एक प्लान था, वो नाकाम हुआ। तो अब अफ़ग़ानिस्तान में भी अजीत डोवल जो हैं उनकी अजीत डोवल डॉक्ट्राइन नाकाम हो चुका है और उसकी जगह पे बाजवा डॉक्ट्राइन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा डॉक्ट्राइन कामयाब हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डॉक्ट्राइन कामयाब हो चुका है, दुनिया उसको मान रही है। अजीत डोवल डॉक्ट्राइन फ़ारिग हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब उनकी वीडियोस आनी शुरू हो गई हैं। और वीडियोस क्यों आ रही हैं? पुरानी वीडियोस जिसमें वो मुफ़क्कर आज़म बन के लेक्चर दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जर्नैलों को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान के 15 से 20 जर्नैल हैं, उनमें से जिससे भी आप पूछेंगे तो वो ना तो NDS पे भरोसा कर रहा है, ना वो अफ़गान फ़ौज पे, उनको भी नाअहल समझता है। ये भारतीय
اجیت ڈوبھل کی ویڈیو جو آئی کہ پاکستان کے جرنیل 15 سے 20 جرنیل جس سے بھی پوچھیں وہ NDS اور افغان فوج کی نااہلیت پہ تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اجیت ڈوبھل کا خیال تھا کہ ویل اکوپڈ ویل ٹرینڈ افغان فوج جو ہے وہ ناکوں چنے چبوا دے گی، اور اس طرح کے وہ لیکچر دے رہے ہیں۔ اور اب چونکہ یہ یکے بعد دیگرے اجیت ڈوبھل کو ہوئی ہے شکست، بہت زیادہ شکست ہوئی ہے اس کے پورے ڈاکٹرائن کو، جو کچھ بھی اس نے کہا، اور یہ درست کہ وہ کسی زمانے میں لاہور میں رہے ہوں گے، بھیس بدل کے دادا دربار جاتے رہے ہوں گے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی ماشاءاللہ سے بڑے بڑے ایسے شاہکار افسر پڑے ہیں جو اپنے ٹاسک پورا کر کے آتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، اور بہت سے ہیں، ایک نہیں بہت سے ہیں جو بیرون ملک اپنے ٹاسک پورا کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ بڑے موجیں کر رہے ہیں اور کامیاب قرار دیے جاتے ہیں۔ اجیت ڈوبھل نے، اور وہ کبھی منظر عام پہ بھی نہیں آئے اور یہ آتے بھی نہیں ہیں، بہت کئی سالوں کے بعد آتے ہیں جب پوری تاریخ بدل چکی ہوتی ہے اور ان معاملات کا کوئی ریلیونس نہیں رہتا۔ لیکن اجیت ڈوبھل آپ کو معلوم ہے کہ ایک شاہکار قسم کا ایک تیار کیا گیا انہوں نے، اور بڑا امیج بلڈنگ اس کی گئی، تو یہ معاملہ ہے۔ تو اب ان کو بھی آوازیں، ان پہ بھی آوازیں کسے جا رہے ہیں انڈیا میں، اور اسی لیے پرانی ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے ود ان انڈیا، ود ان انڈین اسٹیبلشمنٹ کچھ تو ہیں جو لوگ، جو یہ ظاہر ہے سینسیبل لوگ ہیں، میں ان کو سینسیبل کہوں گا، وہ سینسیبل لوگ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور اس کا پورا ڈاکٹرائن اور امیج بلڈنگ ایسے کی گئی ہے جیسے وہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا، اور پاکستان تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ پاکستان میں اس کی ہر جو انسرجنسی تھی وہ ساری کی ساری فلاپ ہو چکی، اس کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب آخری ٹیکہ لگا افغانستان میں، اور تیسرا کشمیر میں بھی اس کی جو ساری اسیسمنٹ تھی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ود ان انڈین اسٹیبلشمنٹ یہ بات اب تقویت پکڑتی جا رہی ہے کہ اس سفید ہاتھی کو ہم نے کیوں پالا ہوا ہے جو ناکامی پہ ناکامی آتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور محبوبہ مفتی جس کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ تو ہند نواز، دلی نواز کشمیری قیادت تصور کی جاتی ہے، لیکن آج کل وہ بھی آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی ساری قیادت، حریت تو ہے ہی ہے، یہ ہند نواز سیاسی قیادت بھی کشمیری جو ہے وہ بھی میدان میں اتری ہوئی ہے، اور وہ بھی مودی سرکار کو اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمسایہ ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، مودی اور اس کے ہواری، وہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جہاں پر طالبان اقتدار پہ قابض ہو چکے ہیں، حالات کو سمجھیں، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی انہوں نے کہا کہ اپنے درست فیصلے کریں اور حالات کو سمجھیں، پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور مقبوضہ کشمیر کی طرف توجہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے، یعنی کہ پھر یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ایک نئی زبردست قسم کی تحریک شروع ہو گئی ہے۔ اس کی ریزن میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ یہ ہونا ہے، اور یہ قدرتی امر ہے، اس میں کوئی ملک آئے نہ آئے، یہ قدرتی طور پہ یہ کام ہوگا، اور کیسے ہوگا؟ مقبوضہ کشمیر میں ان کو مدد پہنچے گی، اور یہ بھارت میں جو اس وقت اسلامی تحریکیں اور مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، کرش کیا جا رہا ہے، اس کا رد عمل آنا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے اور نان ہندوز کو آپ فارغ کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے فارغ کر دیں، فوج سے فارغ کر دیں، روزگار سے فارغ کر دیں، کاروبار سے فارغ کر دیں، اور ان کا جینا دو بھر کر دیں، ان کو تیسرے درجے کا شہری قرار دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور اس وقت انڈیا میں سچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں اگر 21 سال کی لڑائی کے بعد بھی بڑی سرکار اپنے 35-40 ممالک اور دنیا بھر کے انٹیلیجنس اداروں کی
کمک کے ساتھ بھی، جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ بھی، دنیا کی جدید ترین فضائیہ کے ساتھ بھی اگر کچھ نہیں کر سکی تو بھارت جو ہے وہ کیا بیچتا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے یہ خوف ہے بھارت میں کہ بھارت میں اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جو بھی افغانستان کی مثال دیتا ہے، طالبان کی مثال دیتا ہے، طالبان کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا کو بھی زیرو ٹالرنس پہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ طالبان کے حق میں کوئی بات آئی فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اور اب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں 14 افراد کو گرفتار کیا گیا کہ سوشل میڈیا پہ وہ طالبان کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ انڈیا کا حال ہے، اور یہ ریاست آسام کے 11 اضلاع میں پولیس نے 14 افراد کو گرفتار کیا، اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے افغانستان میں طالبان کے قبضے کی حمایت کی تھی۔ گرفتار افراد جی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے جو فضل کریم قاسمی وہ بھی شامل ہیں، میڈیکل کالج کا MBBS طالب علم اور آسام پولیس کا ایک کانسٹیبل بھی شامل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس سے اندازہ کر لیں کہ پڑھے لکھے لوگ اور پولیس سروس، حاضر سروس سرکاری ملازمین بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ بھارتی پولیس گرفتار کر کے ان کو جی لے گئی ہے اور ان پہ مقدمات قائم کر دیے ہیں۔ یہ ہے انڈیا کا خوف ابتدائی، اور اس کی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت سارے جو ہیں ان کی ویب سائٹس بھی حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، آفیشیل ویب سائٹ جو طالبان کی تھی وہ بھی بند کی گئیں۔ اب ایک اور ذرا سنیے، کیونکہ جو تپش ہے وہ پہنچ رہی ہے دلی سرکار تک، اجیت ڈوبل اور مودی سرکار تک یہ پہنچ رہی ہے۔ اب بھارت کا اب ایک نیا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ جی طالبان نے 150 شہریوں کو کابل میں اغوا کر لیا ہے، اور یہ ایک نیا ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پہ۔ تو 100 سے زائد بھارتی شہریوں کے اغوا کا پہلے 100 کہا، پھر 150 کہا، لیکن جب اس بات کا کھوج لگایا گیا تو انڈین میڈیا نے ہی یہ سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور طالبان ترجمان نے جب اس کی سختی سے تردید کی اور خبردار کیا تو اس کے بعد انڈین سرکار اور انڈین میڈیا واپس آ گیا اپنی بات پہ کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سارے ہی ریلیونس بنے ہوئے ہیں، سب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کتنا ارریلیونٹ ہوا ہے، کوئی ریلیونس نہیں رہی، اور جو اصل تکلیف ہے وہ جے شنکر امریکہ سے بھی ہوا ہے، سلامتی کونسل کی صدارت بھی انڈیا کے پاس ہے، 2 اجلاس بھی بلائے جا چکے، لیکن نتیجہ نکلا 0 + 0 = 0، اس سے زیادہ کچھ نہیں نکلا، اور دنیا کو وہ سمجھ نہیں رہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو لیٹسٹ خبر ہے وہ ہے گلبدین حکمتیار حزب اسلامی کے سربراہ ہیں، اور جو اس وقت نگران رابطہ کونسل ہے، 3 ممبرز جو اس وقت افغانستان میں کے امور چلا رہی ہے عبوری طور پہ، یعنی حکمران رابطہ کونسل جس میں گلبدین حکمتیار ہیں، جس میں حامد کرزئی ہیں اور عبداللہ ہیں۔ تو گلبدین حکمتیار انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو میں انڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پہ جو غیر قانونی قبضہ ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے جی، مقبوضہ کشمیر کا انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی جد و جہد کا بدلہ لینے کے لیے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے باز رہنا چاہیے، اور ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ہیں وہ معاملات جو کہ آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں۔ اب گلبدین حکمتیار، ان کا حزب اسلامی آپ کو معلوم ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اسی لیے رابطہ کونسل میں، اور افغان طالبان ان کی قدر کرتے ہیں، پشتو سپیکنگ ہیں، پختون ہیں، اور اتنی ہی عزت ان کی شمالی افغانستان، شمالی اتحاد کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اسی لیے حامد کرزئی
گلبدین حکمتیار، عبداللہ یہ مل کے سارے چلا رہے ہیں۔ یہ طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، یہ ادھر بات کر رہے ہیں، شمالی اتحاد کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور اس پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ان کا ایک انٹرویو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ خاص طور پہ جو انڈین پورشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز رہے اور اپنا بوریا بستر یہاں سے گول کرے، اور یہاں پہ کسی بھی پروکسی کو، کسی بھی جنگجو کو، کسی بھی پرائیویٹ ملائشیا کو اجازت نہیں دیں گے، اور پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین نہ کسی اور کو اور نہ انڈیا کو استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔ انڈیا کو ایک اور ٹیکہ لگا ہے، اور وہ ٹیکہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کالعدم جو ہے وہ مسلسل پاکستان اشرف غنی حکومت کے سامنے بھی آواز اٹھاتا رہا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کالعدم بھی ہے، اقوام متحدہ کے لسٹ میں بھی شامل ہے، اور پاکستان میں جتنی بھی اس وقت دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، KPK میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، اور اس کے علاوہ ہماری فورسز پہ حملے ہو رہے ہوں، یہ سارے کے سارے، اور خاص طور پہ خواہ وہ بلوچ جو ہیں قوم پرست جو بیرونی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں وہ ہوں، ان سب کو جو کر رہے ہیں فائنانس اور ٹریننگ دے رہے ہیں وہ انڈیا، NDS، اور وہ افغانستان کی سرزمین، وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اور ایک لیٹسٹ واقعہ بھی ہوا ہے جس میں ہمارے کیپٹن، بلوچستان میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا جس میں ہمارے کیپٹن شہید ہوئے اور 2 جوان زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے۔ تو یہ ہے، یہ شہر پنجگور کے ضلع گجک کے مقام پر یہ ہوا جی، بارودی سرنگ سے گاڑی ٹکرائی، اور جس کے نتیجے میں کیپٹن ہمارے کاشف جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اور کیپٹن کاشف اور اس کے بعد ساتھ 2 سیکورٹی اہلکار جو تھے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ابھی بھی چل رہا ہے، تو اسی لیے پاکستان نے یہ معاملہ باقاعدہ طور پہ اٹھایا افغان طالبان کے ساتھ، اور افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخوندزادہ نے باقاعدہ طور پہ جی ایک کمیشن تشکیل دے دیا ہے، ایک کمیٹی بنا دی ہے اعلیٰ سطح کی، اور اس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا، اور TTP کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ ایک حکم صادر کیا جانا ہے TTP کے لوگوں کے۔ TTP مین کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب فارن فنڈنگ سے چلنے والے ہیں، انڈین فنڈنگ ہے، NDS ہے، RAW ہے، ان کے یہ ہیں، تو ان کو ایک حکم دیا جائے گا افغان طالبان کی طرف سے کہ پاکستان نے جو عام معافی کا اعلان کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور افغانستان کی سرزمین خالی کریں، یہاں سے اپنے اہل خانہ ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں ہیں، یہاں سے نکلیں اور پاکستان میں واپس جائیں۔ تو یہ ایک بڑا کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور TTP کا مطلب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو بھی انڈیا اور انڈیا کے پیچھے جو ہیں ان کے بڑے ماسٹر مائنڈ وہ ہیں، یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو ایک اچھی خبر جلد آئے گی افغانستان سے، جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے افغان طالبان کی حکومت کے قیام کا۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔